बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। बात करेंगे दो तीन अहम मौज़ूआत पे। एक तो जो सोहेल ख़ान आफरीदी उनकी वज़ीर दाखिला मुहसिन नकवी से जो मुलाकात का मामला है वो बड़ा ही उसमें एक कोहराम मच गया है। अलीमा खानम साहिबा की जानिब से एक ट्वीट आया, फिर सोहेल ख़ान आफरीदी उनकी जानिब से ट्वीट आया, फिर इधर उधर से भी ट्वीट्स आना शुरू हुए कि कब कहाँ कैसे किस तरह मुलाकात हुई। तो आपको इस हवाले से आगाह करेंगे कि एक्चुअली मामला ये है क्या, क्यों ये मुलाकात हुई थी, कब हुई थी, इसके हवाले से आपको आगाह करेंगे और इसके असरात क्या हैं, इस पे भी हम बात करेंगे तफ़सील के साथ। इसके अलावा हम बात करेंगे कि जो अशराफिया है, वो वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू केस जो इस्लामाबाद की बड़ी इमारत है, यहाँ पे अशराफिया जो है वो जीत गया है। अशराफिया कैसे जीता, इस पे बात करेंगे कि यहाँ पे कच्ची बस्तियों के लिए कोई बोलने वाला नहीं था, लेकिन पक्की बस्ती वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के लिए वज़ीर-ए-आज़म बोलने के लिए तैयार थे। अब अदालतें भी उन्होंने रिलीफ जो है वो उनको दे दिया है। इस पे हम बात करेंगे। फिर जो आज लाहौर हाई कोर्ट में 9 मई के केसेस के हवाले से जो गुजरांवाला के जो मुल्ज़मान हैं, जो जेलों में कैद हैं, उनकी आज ज़मानत की दरख्वास्तें लगी हुई थीं, लेकिन वो ज़मानत की दरख्वास्तें नहीं सुनी गईं। फिर आखिर में हम बात करेंगे और वो रीलिस्ट कर दी गई, वहाँ फैमिलीज़ भी गई हुई थी। बड़ा ही एक अजीब-सा महसूस हुआ मुझे कि एक आईनी अदालत है। ईद से पहले हमेशा से जो ज़मानत की दरख्वास्तें होती हैं, वो तरजीही बुनियादों पर ये अदालतें सुना करती हैं। लेकिन हैरानकुन तौर पर जो अदालत है, जो लाहौर हाई कोर्ट है, उसने रीलिस्ट कर दिया इन ज़मानत की जो दरख्वास्तें हैं इनको। तो इस पे भी हम जो है वो बात करेंगे। और इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो कोर्ट रिपोर्टर्स की तंजीम है, वहाँ के हवाले से एक जो है वो अफसोसनाक खबरें जो है वो आ रही हैं, इस पे भी बात करते हैं। सबसे पहले जो सोहेल खान आफरीदी और बैरिस्टर गौहर अली खान उनकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात हुई। अच्छा, इस मुलाकात के हवाले से बैरिस्टर गौहर जो है वो तहदीद कर रहे थे, और ये सिलसिला चलता रहा। गुज़श्ता रोज़ जो वीडियो हमने की थी उसमें भी ये बात ये की थी। तो अचानक कल शाम को अलीमा खानम साहिबा की जानिब से इस मुलाकात की तस्दीक की गई। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला जो खैबर पख्तूनख्वा हैं सोहेल खान आफरीदी उनकी और बैरिस्टर गौहर की मुलाकात मोहसिन नकवी से हुई, लेकिन फैमिली का कोई मेंबर उसमें मौजूद नहीं था, ना ही हमें इस मुलाकात के हवाले से नॉलेज था। तो उसके बाद थोड़ी देर बाद सोहेल खान आफरीदी उसी ट्वीट के ऊपर आए। उन्होंने कहा कि ये मुलाकात बन्नू में हुई थी मोहसिन नकवी से मेरी, और वो जो वहाँ जो सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल है उससे मुतल्लिक ये मुलाकात थी, और उस मुलाकात में कोई सियासी बात नहीं हुई। अब दो किस्म की आरा और दो किस्म की खबरें जो है वो सामने आ रही हैं। एक ये कि पीटीआई की जो स्ट्रैटेजी है, उसके हवाले से अगर बात करें तो मेरी नज़र में मुलाकात करने में कोई हर्ज नहीं, सियासी गुफ्तगू करने में भी कोई हर्ज नहीं है। या तो ये है कि आपकी पॉलिसी इतनी स्ट्रिक्ट हो कि आप जो है वो माज़ी में हमने देखा कि लोग खुफ़िया मुलाकातें भी करते रहे हैं। तो या तो ये है कि आप मुलाकात अनाउंस करें। जिस तरह सोहेल खान अफरीदी साहब ने कहा कि उनकी सूबे के अमन-ओ-अमान के हवाले से मुलाकात हुई थी, तो उस मुलाकात को फिर अनाउंस कर दिया जाता। चे जाए कि उस मुलाकात के हवाले से चे बगोइयाँ, कन्फ्यूजन, अलीमा खानम साहिबा का ट्वीट आना, उसने मज़ीद सवालात जो है वो खड़े कर दिए। और दूसरी जानब पीटीआई की जो स्ट्रैटेजी है एहतजाज के हवाले से अगर देखा जाए तो इस किस्म का मरबूत एहतजाज पीटीआई ने अभी हफ्ता 10 दिन पहले यहाँ पे 26 नंबर चौकी पे एहतजाज किया था, लेकिन नवंबर 2024 से लेकर अब तक जो है वो उस किस्म का मरबूत किस्म का इफेक्टिव मुअस्सर एहतजाज जो है वो पीटीआई की जानिब से नहीं किया गया। तो दूसरा रास्ता फिर बातचीत का ही बनता है। आप हुकूमत से बात करें या फिर वहाँ बात करें मोहसिन नकवी साहब से, जहाँ आपको रास्ता निकलना है। और जो मोहसिन नकवी साहब से मुलाकात हुई, बैरिस्टर गौहर अली खान आज से 5-4 दिन पहले जब इमरान खान साहब का केस लगा हुआ था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो उस दिन उन्होंने भी ये बात की थी कि हमने पूछा था कि बुशरा बीबी की मुलाकात हो जाएगी, तो उन्होंने कहा बिल्कुल मुलाकात बहुत जल्दी हो जाएगी, और जुम्मे के दिन फिर अडियाला जेल में उनकी मुलाकात जो है वो करवा दी गई। अब सूरत हाल ये है कि मुलाकात हुई सोहेल खान आफरीदी साहब की मोहसिन नकवी से और बैरिस्टर गौहर अली खान की भी, और उसमें हमारी इतलात के मुताबिक पॉलिटिकल गुफ्तगू भी हुई। अब
دونوں اطراف اس کی تردید کر رہے ہیں. دونوں اطراف میں ان کے محسن نقوی ان کی جانب سے تو کوئی ایسی بات اس پہ کامنٹ ہی نہیں آیا. تو سہیل خان آفریدی صاحب نے تو پبلکلی آ کے اس کی تردید کی, اور جو بیرسٹر گوہر علی خان ہے وہ بھی ٹیلی فون کر کے مختلف رپورٹرز کو, صحافیوں کو, انہوں نے اس بات کی تردید کی کہ ایسی جو ہے ملاقات نہیں ہوئی. تو ملاقاتیں ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے. جو بات زیادہ جو ہے وہ تشویشناک اس کو آپ کہہ لیں, یا اس پہ سوالات اٹھتے ہیں جن سے کنفیوژن جو ہے وہ پھیلتی ہے, وہ بات یہی ہے کہ آپ اس کو اگر خفیہ رکھیں گے, یعنی کہ سہیل خان آفریدی صاحب کی ٹویٹ کو اگر دیکھا جائے تو اس ٹویٹ کے مطابق تو اس ملاقات میں کوئی پولیٹیکل بات نہیں ہوئی, لیکن ہماری ذرائع اور ہماری اطلاعات کے مطابق ملاقات ہوئی تھی, پولیٹیکل بات بھی ہوئی تھی, اور راستہ نکالنے کی بھی بات ہوئی تھی. اب راستہ کب, کیسے, کس طرح نکلے گا, ابھی تک تو اس حوالے سے جو وہ اطلاعات نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ ملاقات ہوئی. اب بشرا بی بی کی فیملی کی بحال ہوگی. اب دوسری جو اس کے ساتھ جڑی ہوئی خبر ہے وہ یہ ہے کہ عید کے دن عمران خان صاحب کی فیملی کی بھی ملاقات ہو جائے گی, یہ اطلاعات ہیں. اچھا, جب تک کہ اس پہ عمل نہیں ہوگا تب تک ہم اس پہ اتنے وثوق کے ساتھ نہیں کہہ سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ماضی میں بھی عمران خان صاحب کی شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں منتقلی کے حوالے سے, فیملی کی رسائی کے حوالے سے, ذاتی معالج کی رسائی کے حوالے سے بہت زیادہ باتیں ہوتی رہیں, لیکن الٹیمیٹلی اس سے کوئی آؤٹ کم, کوئی ایسی چیز نہیں نکلی کہ جس کو کہا جائے کہ ہاں یہ جو معاملہ ہے کہ واقعی ہی منتقلی ہو گئی. آپ نے دیکھا کہ منتقلی بھی نہ ہوئی, ذاتی معالج تک رسائی بھی نہیں ہوئی, انڈائریکٹلی قسم کی بریفنگ دے دی گئی, فیملی کی رسائی بھی نہ ہوئی. یہ باتیں آئی تھیں جو پی ٹی آئی کی قیادت مل رہی تھی, محسن نقوی صاحب سے ہی ملاقاتیں ہو رہی تھیں. تو اب کی بار بھی جمعہ کی جو عید کے دن کی ملاقات ہے, پہلے دن یا دوسرے دن ملاقات کا معاملہ, وہ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی. ہاں, اگر ہوگی تو پھر دیکھنا یہ ہوگا کہ جس طرح بشرا بی بی کی فیملی خاموش ہے, مریم وٹو صاحبہ کی جو ایکس اکاؤنٹ ہے وہ خاموش ہے, اسی طرح کیا علیمہ خانم صاحبہ کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے وہ بھی خاموش رہے گا, اور کیا جو عمران خان کی باقی بہنیں ہیں وہ بھی خاموش رہیں گی, وہ کوئی گفتگو باہر آ کے نہیں کریں گی, صحت کے حوالے سے ہو یا پولیٹیکل تو نہیں کریں گی, لیکن کیا صحت کے حوالے سے بھی گفتگو نہیں کریں گے. یہ بہرحال بڑا امتحان ہے پی ٹی آئی کی قیادت کا. اگر یہ ملاقات ہو جاتی ہے تو پھر اس کا آؤٹ کم اب جو ہے وہ دیکھنا ہوگا. میرا خیال یہ ہے کہ علیمہ خانم صاحبہ نے جو ٹویٹ کی کل, اس ٹویٹ کو شاید جو ہے وہ ان کا جو ایک رستہ سلسلہ ملاقاتوں کا یا معاملات آگے بڑھانے کا کھلا ہوا تھا, اس کو فائدہ تو نہیں, نقصان تو میری نظر میں ہوا ہی ہے کسی نہ کسی صورت میں. دوسرے معاملے پہ آ جاتے ہیں. لاہور میں آج 9 مئی کے جو گجرانوالہ کے ہیں ملزمان, ان کی ضمانتوں کے کیسز جو ہے لگے ہوئے تھے, اور میں دیکھ رہا تھا تصویریں بھی کہ ان کی فیملیز وہاں لاہور ہائی کورٹ میں گئی ہوئی تھی. وہاں کے جو پیروی کر رہے ہیں ان کیسز کی, انہوں نے یہ لکھا کہ وہاں کیس کو ری لسٹ کر دیا گیا. اچھا, ری لسٹ کیس تب ہوتا ہے عمومی طور پہ جب عدالت میں کیس 50 لگا ہوا ہو اور اس میں 35 سن لیں اور اس کے بعد کے لیے ری لسٹ کر دیا جائے. لیکن ایشو یہ ہے کہ 3 سال ہو گئے ہیں ان لوگوں کو جیل میں. 9 مئی 2023, 24, 25 اور 26, یعنی کہ 3 سال سے زائد عرصہ ہو گئے. 6 عیدیں جو ہے وہ جیلوں میں گزار چکے ہیں. 6 عیدیں جنہوں نے جیلوں میں گزاری ہیں, 3 سال ہو گئے ہیں, ان کی سزا معطلی کی درخواستیں اگر نہیں سنی جا رہی تو میرے لیے حیران کن ہے. اور خاص طور پر عید سے پہلے ہمیشہ جو آئینی عدالتیں ہیں یا باقی عدالتیں ہیں, ضمانت کی درخواستیں ترجیح بنیادوں پر سنتی ہیں, کہ مطلب باقی کیسز وہ پینڈنگ کر دیتے ہیں, عید کے بعد لگا دیتے ہیں. جو ضمانت کی درخواستیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ترجیح بنیادوں پر سنیں گے, اور ان کی تو ترجیح بنیادوں پر مطلب پہلے, دوسرے, تیسرے نمبر پر ہونی چاہیے. کہ 3 سال جیل میں گزار چکے ہیں, 6 عیدیں جیل میں گزار چکے ہیں, ان کے پیارے انتظار کر رہے ہیں. ہاں, اب ضمانت ملنی ہے یا نہیں ملنی عدالت نے فیصلہ کرنا ہے, لیکن فیصلہ ہو جانا چاہیے. کہ فیصلہ کیوں نہیں ہو رہا, مطلب سوال ہے نا, فیصلہ کیوں نہیں ہو رہا. آپ ضمانت مسترد کر دیں, وہ سپریم کورٹ میں آ جائیں گے, لیکن فیصلہ ہونا چاہیے اور ترجیح بنیادوں پر. آج یہ کیس سنا جانا چاہیے تھا. حیران کون ہے کہ آئینی عدالت میں کیس لگا ہوا ہو اور وہ کہیں کہ جی ری لسٹ ہو گیا وہ عید سے پہلے. چاہیے تو یہ تھا کہ ججز کو بیٹھنا چاہیے تھا, طویل ٹائم شام تک بیٹھتے. بہرحال مایوس کن صورتحال عدلیہ کے حوالے سے اس طرح کے کیسز میں ہم بات کرتے ہیں جب تو آتی ہے.
اور اس کے علاوہ جو معاملہ ہے وہ ہے اشرافیہ جیت گیا کیسے. ون کانسٹیٹیوشن ایوینیو کا معاملہ 2-3 مئی کو سامنے آتا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب اس پہ فیصلہ دیتے ہیں، اور وہ فیصلہ جو ہے وہ سرفراز ڈوگر صاحب نے فیصلہ دیا اور ریٹن آرڈر نہیں آیا تھا. دن کو فیصلہ دیا اور رات کو تقریباً 12-1 بجے چڑھائی کر دی پولیس. اسلام آباد پولیس نے ون کانسٹیٹیوشن ایوینیو پہ دروازے توڑے گئے اور وہاں پہ انٹر ہونے کی کوشش کی گئی، بے دخل کرنے کی کوشش کی گئی وہاں کے جو رہائشی ہیں. اگلے دن صبح 3 بجے تقریباً 3 یا 4 مئی تھا جب وزیر اعظم نے اس کا نوٹس لے لیا. اگرچہ وزیر اعظم صاحب کی ناک کے نیچے یہاں پہ کچی آبادیوں کے آپریشنز ہوتے رہے، لوگ شور مچاتے رہے، کم آمدنی کے لوگ تھے، مجبور تھے، غلطیاں بھی ہوں گی ان کی یقینی طور پہ، لیکن مجبور تھے. ان کا مطلب کوئی اکاموڈیٹ کر دیا جاتا، کوئی ٹائم دے دیا جاتا، لیکن یہاں وفاقی دارالحکومت میں جو حکومت ہے اس کے وہ ٹس سے مس نہ ہوئی. پرائم منسٹر نے کوئی نوٹس نہیں لیا، لیکن کچی بستیوں پر نوٹس نہیں لیا. پکی بستی پر جب ہاتھ پڑا تو 6-8 گھنٹوں میں وزیر اعظم نے نوٹس لے لیا. 3-4 مئی کو نوٹس لیا تھا اور لکھا کہ 8 مئی کو آپ رپورٹ دیں گے. یہ اعظم نذیر طارق صاحب اور طلال چودھری صاحب اس کمیٹی میں تھے، اور 8 مئی کی بجائے آج ہے 25 مئی، وہ رپورٹ نہیں آئی. اور وزیر اعظم صاحب نے ساتھ کہا تھا کہ جب تک کہ اب یہ آپریشن روک دیا جائے ون کانسٹیٹیوشن ایوینیو، جب تک کہ رپورٹ نہیں آتی تب تک آپ آپریشن آگے نہیں بڑھائیں گے. 8 مئی کو رپورٹ آئے گی، 25 مئی ہو گیا رپورٹ ہی نہیں آئی. آج پھر عدالت نے بھی اسٹے کر دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ جو ون کانسٹیٹیوشن ایوینیو کے لوگ ہیں ان کو بے دخل نہ کیا جائے آئندہ جو حکم ثانی. تو جو کچی بستیوں والے تھے ان کو تو انصاف نہیں ملا، ان کو تو ریلیف نہیں ملا، ان کے گھر تو نہیں بچ سکے. پکی بستیوں والے ہمیشہ پکے لوگ ہوتے ہیں، اشرافیہ ہے اس ملک کا، اور وہ حکومتوں میں کسی نہ کسی صورت میں ان کے بھی سٹیکس ہوتے ہیں اور حکومتوں کے بھی سٹیکس ان کے ساتھ ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ بچ گئے. وزیر اعظم صاحب نے بھی سٹے دیا ہوا تھا اور آج عدالت نے بھی سٹے دے دیا ہے. تو یہ ہے وفاقی دارالحکومت میں جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 2 قسم کے قانون، وہ امیر اور غریب کا جو قانون ہوتا ہے نا، 2 قسم کے قانون، ایک کچی بستی والوں کے لیے، ایک پکی بستی والوں کے لیے قانون جو ہے. آخری جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو سپریم کورٹ بار نے پہلے، پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے، رجسٹرار آفس نے، جو ہماری پریس ایسوسی ایشن آف سپریم کورٹ ہے، ان کو یہ کہا کہ آپ یہاں سے، یعنی کہ جو جس کمرے میں آفس میں وہ رہ رہے ہیں وہاں سے ان کو کہا کہ آپ سپریم کورٹ کے باہر چلے جائیں، باہر کوئی کمرہ ہے وہاں تیاری کر لیں. انہوں نے رجسٹ کیا. اب صورتحال یہ آئی ہے کہ آج وہاں پہ کوئی پولیس اہلکار 1-2 آئے تو اس پر بڑا افسوس ہوا کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب جو یہ صحافی ہیں، یہ نہتے ہیں، یہ صحافی جو ہے وہ پرامن طریقے سے رہتے ہیں، آئین اور قانون کے مطابق جو حق ہے اس کے مطابق وہ بات کرتے ہیں. اور آپ اور آپ کے ساتھی ججز 30-30 لاکھ روپے تنخواہیں لیتے ہیں، اور سہولیات آپ کی گاڑی، پروٹوکول، گھر میں کام کرنے کے لیے عملہ، سارا کچھ موجود ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 35-40 لاکھ تک پہنچ جاتا ہے، کہ یعنی کہ قومی خزانے سے 35-40 لاکھ روپیہ آپ پر لگ رہا ہے، آپ کی سہولیات پر لگ رہا ہے. اور اسی طرح سپریم کورٹ کے باقی ججز ہیں، ان کو بھی تنخواہیں ملتی ہیں. یہ تنخواہیں کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی اپنی جیب سے دیتا ہے، یہ قومی خزانے سے تنخواہیں آپ کو ملتی ہیں. اور قومی خزانہ جو ہے وہ ٹیکس پیئر کی جو منی ہے اس سے ہی یہ بنتا ہے، عوامی جو ٹیکس پیئر کی رقم ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ اتنی بڑی کرسی پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو تنقید سہنے کا آپ کے اندر جو ہے وہ تھوڑا سا صبر ہونا چاہیے، آپ کے اندر آپ تھوڑا دل بڑا کرنا چاہیے. تنقید ہوتی ہے کیونکہ آپ 40 لاکھ روپے تنخواہ لیتے ہیں نا، اگر آپ کو کام کر رہے ہیں تو آپ کو کریٹیکل دیکھا جائے گا. پبلک ریلیشن آفیسر آپ کے سپریم کورٹ میں ہے، میں تو پبلک ریلیشن آفیسر نہیں ہوں، میں تو بالکل بھی آپ کی پبلک ریلیشننگ تو نہیں، اب امیج بلڈنگ تو نہیں کروں گا نا. تو بہرحال اب یہ خبر آ رہی ہے کہ وہاں سے ان کو بے دخل کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ کے اندر سے، اور کارڈز ایشو کیے جا رہے ہیں، بغیر کارڈ کے انٹری بین کی جا رہی ہے. تو یہ سیاہ دن
یہ بلیک ڈے میں سمجھتا ہوں یہ جو معاملہ کیا گیا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کرسی پہ کوئی آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں، بڑے بڑے آئے اور چلے گئے، نام و نشان بھی نہیں ہے، اور قاضی فائز عیسیٰ کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ کرسی ملتی ہے اور یہ آنے جانے لگے رہتے ہیں، تو رویے ایسے ہونے چاہیے کہ اچھے الفاظ سے لوگ یاد کریں۔ تو آپ کو مزید بھی ہم اپڈیٹ کرتے رہیں گے، ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا، کامنٹ کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔